केविन मिटनिक, हैकिंग की दुनिया का बादशाह। जहन में कोड्स डी कोड होते और नोकिया, मोटोरोला, IBM से होते हुए हमारा हैकिंग का बादशाह पेंटागन के कंप्यूटर्स तक जा पहुंचा। $मिलियन की मालूमात उसके हाथों से गुजरती रहीं। बिलाखिर तवील जद्दोजहद के बाद उसे पकड़ लिया गया। उसने कहा ये सोशल इंजीनियरिंग होती है। जज ने कहा खतरा है, किसी भी आम फोन के जरिए ये न्यूक्लियर जंग शुरू करवा देगा। Hacker is here, save me, check me, hacking. बरतानिया के मैथ्यू बेवन और रिचर्ड प्राइस ने कम उम्री में पेंटागन के कंप्यूटर्स तक रसाई हासिल कर ली। अहम मालूमात उनके हाथ में आ गईं। दिलचस्प मगर कितनी खतरनाक बात कि अमेरिका के कंप्यूटर सिस्टम के जरिए ये शुमाली कोरिया के अहम तरीन कंप्यूटर्स तक जा पहुंचे। ये बहुत खतरनाक और बेहद हसास काम था जिससे हैकिंग की दुनिया का बेनाम बादशाह, एक बहुत ही दिलचस्प हैकर्स ग्रुप बेनाम रहा एनोनिमस कहलाया। ये कई ममालिक के खिलाफ बोले, FBI और CIA तक पहुंच गए। बहुत ही अहम मालूमात हैक करके बहुत से अहम मामलात में दखल अंदाजी की और लोगों को फैसले तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। Hacker is here, save me, check me, hacking. ऑस्ट्रा, ये हैकर्स बहुत ही ज्यादा हैकिंग कर गए। कोई यकीन नहीं करेगा मगर इनकी हैकिंग से $300 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। बाद में यूनान की हुकूमत ने एक शख्स को पकड़ा जो रियाजी दान था। कहा गया यही ऑस्ट्रा है और 6 साल कैद की सजा दी गई। Save computer, save computer, save computer. गैरी मैकिनन, अमरीकी अफवाज और नासा के एक साल में 97 सर्वर। इसे अपने ऊपर इस कदर एतमाद था कि कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाने के बाद वहां पैगाम छोड़कर जाता। Save computer, save computer. तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम फजूल है, मैं अकेला तुम्हारे आला तरीन सिस्टम को काबू करने की सलाहियत रखता हूं। यह हकीकत है कि उसने कभी माली फायदे के लिए काम नहीं किया, बल्कि उसे तलाश थी खिलाई मखलूक की। कोई ना बताता कि उड़न तश्तरियां, दूसरी दुनिया की मखलूक वगैरह दरअसल क्या हैं। उनके ऊपर की गई रिसर्च और खुफिया मालूमात हासिल करना, हैक करना उसका मकसद था जो उसने की। Alert, alert, alert. Hello Irfan, hacker is here, save me, check me, hacking. जब एक्टिविस्ट और हैकर एक इंसान में जमा हो जाएं तो बन जाता है हैक्टिविस्ट। और अजीम तरीन हैक्टिविस्ट है एरन स्वार्ट्स। ये लड़का 1986 में पैदा हुआ और 2013 में खुदकशी कर ली। ये खुदकशी उसने 26 साल की उम्र में नाराजगी के इजहार के तौर पर की। एरन इंटरनेट की आज़ादी का सबसे रोशन सितारा है, जिसने खुलकर कहा कि इंटरनेट किसी के बाप या अमीरों की मलकियत नहीं कि हर चीज़ की कीमत लगा दी जाए और सिर्फ अमीर ही महंगी चीज़ें और मालूमात इस्तेमाल कर सकें। उसकी खुदकशी पर तमाम दुनिया ने शर्मिंदगी महसूस की, उसकी अजमत को तस्लीम किया। एक अजीम फिल्म भी बनी, द इंटरनेट्स ओन बॉय, द स्टोरी ऑफ एरन स्वार्ट्स। उसके मरने के बाद अमरीकी अदलिया ने भी अपने कवानीन अपने तौर पर तब्दील करने का फैसला किया ताकि ऐसे आला और मुखलिस दिमागों के साथ मुस्तकबिल में ऐसी ज्यादती ना हो सके। एरन स्वार्ट्स ने क्या किया? JSTOR और MIT जैसे इदारे रिसर्च आर्टिकल्स हजारों लाखों डॉलर्स में फरोख्त करते हैं, तो एरन अपनी काबिलियत से उनके कंप्यूटर्स तक पहुंच गया। कई माह की मेहनत से 47 लाख मालूमाती मज़ामीन हासिल किए और गरीब अवाम में इंटरनेट के ज़रिए मुफ्त तकसीम कर दिए। खुद अमीर इदारों का मुकाबला किया और बिलाखिर जालिम निज़ाम के हाथों खुदकशी करने पर मजबूर हो गया। एरन, तुम्हें याद करते हुए आज हर सच्चे इंसान की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। एरन, अजीम एरन। खबर, विकी लीक्स ने एक कंपनी की वो लाखों ईमेल्स और दस्तावेजात शाया कर दी हैं जो गुज़िश्ता साल GOP गार्जियन ऑफ पीस नामी हैकरों ने 24 नवंबर 2014 को कंप्यूटर हैक करके चुराई थी।
وکی لیکس کے بانی جولین اسانج نے کہا ہے کہ یہ بالکل درست قدم ہے۔ یہ دستاویزات یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک کثیر القومی کمپنی کیسے کام کرتی ہے اور کیسے ایک جیو پولیٹیکل تنازع کا مرکزی حصہ تھی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر اوباما نے ایسے پروگرام کی تشکیل کا حکم دیا ہے جس کی مدد سے امریکی حکومت غیر ملکی ہیکرز پر پابندی لگا سکے گی۔ Alert, alert, alert. کیا ہیکنگ قانونی ہے؟ کسی دوسرے کے کمپیوٹر میں اس کی اجازت کے بغیر گھس جانا قانونی کس طرح ہو سکتا ہے؟ آگے آپ کی نیت انسانیت کی خدمت کرنا مقصود ہے یا اسے تباہ کرنا؟ اگر آپ ہیکر بننا چاہتے ہیں تو سمندر میں تیراکی سے پہلے تیرنا سیکھیں۔ آپریٹنگ سسٹم یونکس لینکس کے بارے میں معلومات لیں، سیکھیں۔ بنیادی پروگرامنگ لینگویجز مثلاً HTML، C، PHP، جاوا اسکرپٹ، سیکول پر عبور حاصل کریں۔ پھر سیکھیں کمانڈ لائنز، شارٹ کٹ کمانڈز دیں اور کرشمے دیکھیں۔ اسکرپٹ کڈیز بنے بنائے ہیکنگ پروگرامز انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ آپ کا کمپیوٹر بھی ہیک ہوتا ہے۔ اگر کمپیوٹر کی رفتار بہت آہستہ ہو چکی ہے تو آپ کا کمپیوٹر بھی ہیک کیا جا رہا ہے۔ جاسوس پروگرام کو تلاش کریں۔ ہاں، زبردست۔ ہر آپریٹنگ سسٹم میں بہت سے ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو نظر میں نہیں ہوتے۔ بہت سے پوشیدہ راستے تلاش کریں۔ مین گیٹ کے علاوہ کن راستوں سے اندر جا سکتے ہیں؟ محنت، شوق، جذبہ۔ او مائی گاڈ، کچھ نہ ہو تو پاسورڈ ہی کریک کر ڈالیں۔ کمپیوٹر کا پاسورڈ کمپیوٹر کے اندر ہی محفوظ ہوتا ہے۔ اگر کوئی پاسورڈ لگا سکتا ہے تو اس کو نکالا کھولا بھی جا سکتا ہے۔ ہیکرز کے لیے یہ دلچسپ کام ہوتا ہے۔ پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ ایکسرسائز، محنت، شوق، جذبہ۔ ہاں، ہیکر مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، بعض اوقات 24 ماہ۔ یقیناً ہیکرز تمام کمپیوٹر اور پروگرامز کی بورڈ سے چلاتے ہیں، بغیر ماؤس کے بہت تیزی سے۔ ماؤس بچے استعمال کرتے ہیں، ہیکرز نہیں۔ ابتدائی علم کے بعد کمپیوٹر ہیکنگ کی شاندار کتب انٹرنیٹ پر بآسانی دستیاب ہیں، مگر پہلے کمپیوٹر کا ابتدائی علم حاصل کر لیں اور ارادہ کر لیں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ Alert, alert, alert. Hello Irfan, hacker is here, save me, check me, hacking. ہیکرز، بلیک ہیٹ ہیکر، وائٹ ہیٹ ہیکر، گرے ہیٹ ہیکر۔ بلیک ہیٹ ہیکر چور ہوتے ہیں، جرائم پیشہ ہوتے ہیں، کریڈٹ کارڈز اور دیگر اشیاء چوری کرتے ہیں۔ وائٹ ہیٹ ہیکر سیکیورٹی محافظ ہوتے ہیں، خود اجازت لے کر کمپیوٹر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں سیکیورٹی میں کہاں خامی تھی۔ گرے ہیٹ ہیکر بغیر اجازت کمپیوٹر میں داخل ہوتے ہیں، یہ بھی چوری ہوتی ہے، ہیک بھی کرتے ہیں مگر مقصد جرم کرنا نہیں ہوتا، نہ ہی ہیک کر کے چیزوں کو ذاتی مفاد کے لیے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، یہ صرف انجوائے کرتے ہیں۔ Alert, alert, alert. Hello Irfan, hacker is here, save me, check me, hacking. خبردار، ضروری اعلان۔ کسی اور کے کمپیوٹر پر کسی اور کا پاسورڈ ہرگز تلاش نہیں کرنا۔ اپنا گم ہو جائے تو پاسورڈ ہیکنگ سے تلاش کر لیں۔ کس طرح؟ کسی بھی بڑی آن لائن کمپنی سے ان کا تمام ڈیٹا اٹھا لیں، یہ بھی ممکن ہے، مگر یہ ہیش کے ساتھ انکرپٹ ہوگا، مطلب مختلف نظر آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کو بھی دوبارہ اصل شکل میں لا سکتے ہیں۔ آن لائن ڈیٹا اٹھانے کے لیے آپ کے لیے سیکول کو انجیکشن لگانا تو مشکل ہوگا، یعنی سیکول کے ہولز میں داخل ہو کر ڈیٹا اٹھانا مشکل ہوگا۔ سیکول کوڈنگ میں خرابی کا فائدہ اٹھانا مشکل ہوگا۔ ہاں، اگر انکرپٹڈ ڈیٹا ہاتھ آ گیا تو یہ NTLM، MD5 یا SHA-1 شیپ میں ہوگا، یعنی عجیب و غریب نظر آئے گا۔ MD5 کی ویب سائٹ پر جائیں اور اسے کھول لیں، درست کر لیں۔ اوہو، اناڑی بندے ہیں تو سافٹ ویئر کے ذریعے کام کریں۔ سب سے بڑا اور اہم سافٹ ویئر ہے کین اینڈ ایبل۔ پاسورڈ کی ڈکشنری انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور کمپیوٹر کے پاسورڈ کو ڈکشنری کے ساتھ میچ کریں، پاسورڈ کھل جائے گا۔ بروٹ فورس بھی پاسورڈ اوپن کر دیتا ہے،
یاد رکھیں بے وقوف لوگ لوور کیس میں 6 کریکٹرز کا پاسورڈ رکھتے ہیں جو چند منٹ میں کھل جائے گا. ہاں اگر پاسورڈ مشکل ہوگا لوور کیپٹل اور نمبر کے ساتھ تو کھلنا مشکل ہوگا. کرپٹ انالیسس سے بھی مقصد کا حصول ہو سکتا ہے. ریمبو ٹیبل کے ذریعے ریڈکشن فنکشن تک جا سکتے ہیں. یا پھر نمبر 1 بروٹس پاسورڈ کریکر ڈاؤن لوڈ کریں BRUTUS. نمبر 2 ریمبو کریک. نمبر 3 WFuzz. نمبر 4 جان اینڈ ریپر. نمبر 5 THC ہائڈرا. نمبر 6 میڈیوسا. نمبر 7 OPH کریک. نمبر 9 لافٹ کریک. آپ خود بھی آسان پاسورڈ سے بچیں ورنہ مارے جائیں گے. آسان پاسورڈ یعنی پاسورڈ 1 2 3 4 5 6 ABC 1 2 3 لیٹ می ان یا آئی لو یو. ایک اور دلچسپ تجربہ کریں. کمانڈ پرومپٹ میں جائیں, ٹائپ کریں نیٹ یوزر. اوہو کمانڈ پرومپٹ کیا ہوتی ہے؟ جی سٹارٹ میں جائیں, آل پروگرام کے بعد ایکسیسریز اور کمانڈ پرومپٹ. ایڈمنسٹریٹر نیٹ یوزر اکاؤنٹ نیم سے بہت سی انفارمیشن آپ کے پاس آ جائیں گی, پاسورڈ بھی اور پاسورڈ چینج کرنے کا موقع بھی. یہ بہت ابتدائی مراحل ہیں, آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. بطور ایڈمنسٹریٹر کمپیوٹر آن کریں, کمانڈ پرومپٹ میں لکھیں نیٹ یوزر ہیلپ اسسٹڈ اسٹیرک. یہ لیں ہو گیا ہیک. دنیا کا کوئی بھی کمپیوٹر بند کر دیں. کمانڈ پرومپٹ میں لکھیں شٹ ڈاؤن, ایک لفظ شٹ ڈاؤن, اسپیس دیں /i انٹر کریں. ریموٹ شٹ ڈاؤن ایپلیکیشن آ گئی. دنیا کے جس کمپیوٹر کو بند کرنا چاہتے ہیں اس کا ایڈریس لکھیں اور کمال دیکھیں. یہ ابتدا ہے بہت آگے جانے کی, مگر کسی کو تکلیف کبھی نہ پہنچائیں. Alert, alert, alert. Hello Irfan. Hacker is here. Save me. Check me. Hacking. آپ دوسروں کے کمپیوٹرز تک رسائی کے لیے یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرتے ہیں, مگر کچھ ایسے اعلیٰ ذہن بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو ہر کمپیوٹر کو کھول سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. پاسورڈ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. 1972 میں جان ٹی ڈریپر نے مفت کال کرنے کا طریقہ ایجاد کر کے جدید دنیا کی ہیکنگ کی بنیاد رکھی. Hacker is here. Save me. Check me. Hacking. 1994 میں ایک روسی لڑکے نے سٹی بینک سے $4 لاکھ کی بڑی رقم دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے دوستوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی. مارچ 1995 میں جب وہ سفر کے دوران لندن میں جہاز تبدیل کر رہا تھا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پکڑ لیا. 30 ماہ بعد امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. 3 سال جیل کی سزا ہوئی اور کہا گیا کہ بینک کو اس کا پیسہ واپس کرو. Alert, alert, alert. جوناتھن جیمز کی عمر صرف 15 سال تھی جب اس کے ذہین دماغ نے اسے نہ صرف امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے کمپیوٹرز تک پہنچا دیا بلکہ اپنے علم میں اضافے کے لیے ناسا کے کمپیوٹرز میں بھی گھس گیا اور وہاں سے سافٹ ویئر کاپی کیے. یہ پہلا بچہ تھا جس پر سائبر کرائمز کے قانون کے تحت مقدمہ چلا اور 6 ماہ کی قید ہوئی, اور کہا گیا کہ ناسا اور دوسرے اداروں کو معافی کا خط بھی لکھو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جوناتھن جیمز نے 18 مئی 2008 کو 24 سال کی عمر میں اس وقت خودکشی کر لی جب ہیکنگ کے شبے میں اس کے گھر پر بار بار چھاپے مارے جا رہے تھے. اس نے آخری تحریر میں لکھا کہ جس ہیکنگ کا مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ میں نے نہیں کی. اس کا خیال تھا کہ ماضی کی ہیکنگ کی وجہ سے جھوٹا الزام سچ ثابت ہو جائے گا. جوناتھن جیمز کے والدین نے دن رات کمپیوٹر استعمال کی وجہ سے 13 سال کی عمر میں کمپیوٹر اس کے کمرے سے غائب کر دیا. جواب اس نے اس طرح دیا کہ وہ بھی گھر سے غائب ہو گیا اور اپنی امی کو فون کیا کہ اگر اس کا پرسنل کمپیوٹر واپس نہیں دیا جائے گا تو وہ گھر نہیں آئے گا, جس پر کمپیوٹر واپس کر دیا گیا. Alert, alert, alert. Hacker is here. Save me. Check me. Hacking. Alert, alert, alert.
گیری مکینن سوچتا تھا کہ خلائی مخلوق ہوتی ہے یا نہیں، UFO کا کہاں سے علم ہو سکتا ہے؟ امریکہ کے آرمی ملٹری کمپیوٹر سے شاید علم ہو سکے۔ صرف 56 کلو بائٹ کی انٹرنیٹ سپیڈ سے اپنے ذہین دماغ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے جدید ترین اور محفوظ ترین کمپیوٹرز تک رسائی حاصل کر لی اور وہاں سے UFO کی معلومات بھی حاصل کی۔ ایک مرتبہ تو امریکہ کے ان 2000 حساس کمپیوٹرز کو 24 گھنٹے کے لیے بند بھی کرنا پڑا۔ تمام دنیا میں اس ہیکر کے لیے ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر گانے لکھے گئے، ڈرامے تیار ہوئے۔ Hacker is here, save me, check me, hacking. جنوری 2012 میں عمر نامی ہیکر نے اسرائیل کے 6 لاکھ شہریوں کے کریڈٹ کارڈ نہ صرف ہیک کیے بلکہ انہیں انٹرنیٹ پر شائع بھی کر دیا۔ شک ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یا امریکہ سے 19 سالہ عمر نامی ہیکر نے یہ ہیکنگ کی ہے۔ اسرائیل نے اس بات کو اسرائیل کی خود مختاری کے خلاف سازش اور دہشت گردی قرار دیا۔ Hacker is here, save me, check me, hacking. اور اب بات کرتے ہیں ایک عظیم ہیکر کیون مٹنک کی۔ کمپیوٹر کی دنیا کے کچھ شہزادے تمام رات کمپیوٹر پر گزارتے ہیں، انٹرنیٹ کی مدد سے دوسروں کے کمپیوٹرز میں گھس جاتے ہیں، اور کیون مٹنک تو ایسا اعلیٰ دماغ رکھتا ہے کہ دنیا کے عظیم ترین کمپیوٹر سیکیورٹیز کو کھولتا ہوا ان کے کمپیوٹرز کی معلومات تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے اسے جیل بھی جانا پڑا۔ موٹورولا، NEC، نوکیا، سن مائکرو سسٹم، فیوجٹسو سیمنز، IBM منی کمپیوٹرز کی حفاظتی دیواروں کو توڑتا ہوا اس کا دماغ ان کے عظیم کمپیوٹرز کے اندر جا پہنچا۔ VMS سورس کوڈ کی ضرورت پڑی تو DEC سسٹم کے کمپیوٹرز کے اندر جا بیٹھا۔ بعد میں اپنے سسٹم کو صاف کرنے کے لیے انہیں $1,60,000 کی بڑی رقم خرچ کرنا پڑی۔ FBI کی نظروں میں آیا تو فرار ہو گیا، مگر کئی سال چھپنے کے بعد 15 فروری 1995 کو پکڑا گیا۔ وہ پکڑا نہ جاتا اگر ٹوسو موشو مومورو اس کے پیچھے نہ پڑتا، جو خود بھی کمپیوٹر کی سیکیورٹی کے لیے دنیا کا اہم ترین دماغ ہے۔ کیون مٹنک اس کے کمپیوٹر میں بھی گھس کر معلومات چراتا رہا، اور غصے میں ٹوسو موشو مومورو نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کا سراغ لگایا۔ اس وقت اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے 20,000 کریڈٹ کارڈز نمبر چرائے ہیں۔ 5 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ اس سے پہلے بھی وہ جیل کی کئی مرتبہ ہوا کھا چکا تھا۔ اسے کئی مرتبہ کہا گیا کہ دوسروں کے کمپیوٹرز کے اندر گھسنے کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے، مگر یہ شوق کبھی ختم نہ ہوا۔ جب بھی اسے موقع ملا اس نے شوق پورا کیا، مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے جیل میں بھی کمپیوٹر سے تعلق ختم نہ کیا اور آج بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ آج بھی گورنمنٹ مجھے نظروں میں رکھے ہوئے ہے، مگر آج میں لوگوں کے کمپیوٹرز کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میں نے تو اپنے ذہن کا استعمال کیا، نہ ان کے سافٹ ویئر چوری کیے نہ کوئی دوسرے سافٹ ویئرز، بلکہ صرف شوق کی خاطر ان کے کمپیوٹرز کے اندر گیا اور ان کی چیزوں کو کاپی کیا، اپنے کمپیوٹرز میں لایا، مگر نیت کبھی نقصان پہنچانے یا چوری کی نہیں تھی۔ یہ تو میرا شوق تھا۔ جیل کے دوران لوگوں نے اس کے حق میں آواز بلند کی۔ آج بھی ہزاروں لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں وہ جائے وہاں موجود ہوں اور اس کی باتیں سنیں۔ اس کی کتابیں گھوسٹ ان دا وائلڈز اور دھوکہ دینے کا فن لوگوں میں بے حد مقبول ہیں، بلکہ اس کے اپنے اوپر بھی کتابیں لکھی گئیں، مثلا دا فیوجیٹیو گیم اور ٹیک ڈاؤن، دا پرسیوٹ اینڈ کیپچر آف کیون مٹنک، امریکاز موسٹ وانٹیڈ کمپیوٹر آؤٹ لا۔ بچپن سے ہی اس کا دماغ ہیکنگ کی طرف مائل تھا۔ ٹیلی فون کو ہیک کیا اور تمام دنیا میں مفت کالز کی۔ فون کمپنی کو ہیک کیا اور اب اس کا فون یہ بتاتا کہ رقم کی ادائیگی کی جا چکی ہے۔ اگر دل چاہتا تو کسی پروگرام میں صرف اسی کی کالز ملتی، کیونکہ ہیکنگ کام کر چکی ہوتی اور پروگرام کا انعام بھی اسے ہی ملتا۔ فون ہیکنگ کے ذریعے بہت سے کارنامے کیے۔ آج مٹنک ان باتوں کو بتاتا ہے تو لوگ بہت ہنستے ہیں۔
عدالت میں اس پر الزامات میں یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ فون کے ذریعے نیوکلیئر جنگ بھی کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ جیل میں اس سے فون دور رکھا گیا۔ دلچسپ بات تھی کہ اگرچہ وہ ٹیکنالوجی اور اس کے علم کو حاصل کرنے میں بہت دلچسپی رکھتا ہے، مگر ٹیکنالوجی کے ساتھ سوشل انجینئرنگ سے بھی ہیکنگ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو باتوں میں لگا کر ان سے وہ معلومات بھی حاصل کر لیتا ہے جس سے ہیکنگ ہو سکے۔ ان لوگوں کو اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کتنی اہم معلومات دے رہے ہیں جو پورے نیٹ ورک کو ہیک کر سکتی ہے۔ اسے جب ایک آدمی پر شک ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ نزدیک ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے بارے میں معلومات لینے کی خاطر ٹیلی فون کمپنی کو ہیک کرتے ہوئے معلوم کر لیا کہ دراصل وہ FBI یعنی خفیہ پولیس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ FBI کے تمام متعلقہ ٹیلی فون اس کی پہنچ میں تھے۔ یہ علم ہو گیا کہ FBI گھر میں چھاپا مارے گی تو سوچا کہ فرار ہونا بہتر ہے۔ کالج کے زمانے میں اسائنمنٹ کے طور پر ایک پروگرام بنایا کہ پاسورڈ ہیک ہو جائیں، اور اپنے ہی استاد کا پاسورڈ چرا لیا۔ بچپن سے ہی اکیلے زندگی گزاری، دوست کم بنائے، مگر جب کوئی کمپیوٹر سے محبت کرنے والا ملا تو اس کے ساتھ بہت خوش ہو کر وقت گزارا۔ جب کسی سافٹ ویئر کو خریدنے کے لیے رقم نہ ہوتی تو اس کے پیچ بنا لیتا، اسے کریک کر لیتا، یا کمپنی کے کمپیوٹر میں گھس کر اس سافٹ ویئر کو حاصل کر لیتا۔ آرپا نیٹ کے اندر گھسنا معمول کی بات تھی۔ دوسرے نیٹ ورک کے اندر بھی رسائی حاصل کر لی تاکہ سافٹ ویئر ملیں۔ VMS کی خاص طور پر تلاش ہوتی۔ JPL کمپیوٹر تو میڈیا میں چلی گئی کہ ہیکر ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اصل پریشانی انٹرنیٹ کی تھی۔ کام ڈائل اپ انٹرنیٹ کی بہت کم سپیڈ پر کرنا پڑتا۔ گیگا بائٹ کی کاپی کرتے ہوئے چند کلو بائٹ کی سپیڈ اصل مسئلہ تھا۔ یہ ذہن میں رہتا کہ پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ ایک فائل کے لیے مہینے لگ جاتے۔ سورس کوڈ کی چوری سب سے محبوب مشغلہ تھی۔ چند دوست بھی اب اس کے ساتھ تھے جو مل کر کام کرتے۔ شرط لگاتے کہ سب سے پہلے کون کمپیوٹر نیٹ ورک کو ہیک کرے گا۔ $150 کی شرط تاکہ کھانا کھایا جا سکے۔ جیت عموماً کیون مٹنک کی ہوتی۔ دوست کے پاس $150 نہ ہوتے تو معاف کر دیتا۔ JPL نے محسوس کر لیا کہ کوئی ان کے کمپیوٹرز کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ کیون مٹنک پریشان ہو گیا اور احتیاط کر رہا تھا۔ دوسری طرف کمپنی نے دیکھ لیا کہ رات کو کمپیوٹرز میں بہت کام ہوتا ہے، ڈسک سپیس بھی مختلف نظر آتی ہے۔ وہ پاسورڈ تبدیل کرتے، کیون دوبارہ ہیک کر لیتا، مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ کس طرح حل کریں۔ USC بھی یہ بات محسوس کر چکی تھی اور رات کو ان کے کمپیوٹر بند ملتے۔ انٹرنیٹ کی ہلکی سپیڈ سے وہ ایسے کام کرتے جیسے اسٹرا سے سمندر کو پی رہے ہوں۔ بہت ہی پریشانی ہوتی۔ GTE ٹیلی نیٹ جیسی بڑی کمپنی کو ہیک کرنے کا فیصلہ کیا اور کامیاب ہو گئے۔ ان کے سافٹ ویئر چیک کیے۔ بعض اوقات انہیں محسوس ہوتا جیسے سونے کی کان کے اندر بیٹھے ہیں۔ جب پولیس اس تک پہنچی تو وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو گیا۔ جب پکڑا گیا تو یہ الزام لگا کہ یہ اسرائیل بھی گیا تھا اور ہیک کر کے ٹیلی فون کے ذریعے ایٹمی جنگ کروا سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں سپر مین ہوں، مجھ سے کمپیوٹر تو کیا کی بورڈ اور فون سب دور رہنے چاہیے، میری ہر وقت نگرانی کی جانے لگی۔ کیون نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر ایک نہ سنی گئی۔ قید تنہائی کی سزا انتہائی تکلیف دہ تھی۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی۔ مجھے لگتا کہ نفسیاتی مریض بن جاؤں گا اور کبھی عام لوگوں میں شامل نہ ہو سکوں گا۔ آزادی مل گئی۔ دوبارہ ہیکنگ کا جنون چڑھا۔ کئی مرتبہ نام بدل کر مختلف جگہوں پر کام کیا۔ FBI اب کیون کا پیچھا کر رہی تھی۔ ان کی نظروں میں وہ جگہ تھی جہاں کیون چوری کی چیزوں کو سٹور کرتا تھا۔ کیون بھی FBI کی ای میلز کو ہیک کر چکا تھا اور ان کی ای میل سے علم ہو رہا تھا کہ وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مختلف کمپیوٹر نیٹ ورکس کو FBI اطلاع دے رہی تھی کہ وہ احتیاط کریں، ان کے کمپیوٹرز ہیک ہو سکتے ہیں۔
سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیون کمپیوٹرز کے سورس کوڈز چراتا تو ہے مگر ان کا کرتا کیا ہے، کس کے لیے کام کرتا ہے، کیا ان چیزوں کو بیچتا ہے۔ انہیں یہ علم نہ تھا کہ وہ تو یہ کام چیلنج سمجھ کر کرتا ہے اور شوق کی تسکین کے لیے ان کے کمپیوٹرز کے اندر گھستا ہے۔ ہیکنگ سے بہت بڑی رقم کمائی جا سکتی تھی مگر کیون اسے صرف شوق کی خاطر کرتا۔ جب بھی ایف بی آئی قریب آنے لگتی نام اور جگہ تبدیل کر کے دوبارہ کام شروع کر دیتا، مگر ماں سے دور نہیں رہ سکتا تھا، مختلف طریقوں سے ان سے رابطہ ضرور رکھتا۔ ایک مرتبہ موٹورولا کے دفتر میں جا پہنچا۔ میں ایف بی آئی کا ایجنٹ ہوں، وہاں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایف بی آئی کی ریڈیو ٹریفک تک رسائی حاصل کر لی۔ کیون رسک لینے کا عادی تھا، خطرے کے باوجود دوستوں سے ای میل اور فون کے ذریعے رابطہ رکھتا۔ بعد میں پی جی پی کے سسٹم کو ایسا تبدیل کر لیا کہ دوسرے ان کی باتیں سمجھ ہی نہ سکیں۔ جس چیز کا دل چاہتا، جس کمپیوٹر نیٹ ورک سے چاہتا، وہاں سے حاصل کر لیتا۔ کی بورڈ پر انگلیاں مارتا اور کمپیوٹر کھل جاتے۔ کیون سے لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے کہ وہ ایف بی آئی، سی آئی اے، موٹورولا اور دوسرے نیٹ ورکس میں گھس کر چیزیں چرا چکا ہے۔ کیون سنتا اور دل میں ہنستا۔ ایک روز فون بند ملا، یہ خطرے کی نشانی تھی۔ کمپنی کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ کسی نے شکایت کی ہے کہ اس نمبر سے دوسرے کے نام سے فون کیے جاتے ہیں۔ کیون کو فوری طور پر گھر چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہونا تھا۔ نئی جگہ، نئے نام سے نوکری کی۔ امریکہ کی تمام موبائل فون کمپنیز کیون کو تلاش کر رہی تھیں کہ اس کی فون کال ٹریس کر کے اسے پکڑوائیں۔ کیون خود بھی اس بات سے باخبر تھا اور بالآخر ایف بی آئی نے اس کے گھر میں چھاپا مارا اور پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں امریکہ کے خفیہ اداروں کی معلومات چوری کرتا ہوں۔ بار بار یہی پوچھ رہے تھے کہ کون کون سی معلومات چوری کی ہیں۔ یہ بات جھوٹی تھی۔ شاید کوئی اور ان کی معلومات چوری کرنے کی کوشش کرتا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ بد سے بدنام برا۔ یقیناً میں نے بہت سے نیٹ ورکس کو ہیک کیا مگر کبھی جاسوسی یا دوسری جگہ معلومات بیچنے کا تصور بھی نہ کیا۔ مجھ پر لاکھوں ڈالرز کا نقصان پہنچانے کا بھی الزام لگایا گیا۔ یہ بھی جھوٹا الزام تھا، حقیقت پر مبنی نہ تھا۔ یقیناً بہت سے لوگ اور کمپنیاں کیون کو سبق سکھانے کا تہیہ کر چکی تھیں۔ دوسری طرف بہت سے کمپیوٹر کے چاہنے والے مجھے آزاد کروانے کے لیے آوازیں بلند کر رہے تھے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ روس اور دوسرے ممالک میں بھی۔ میری ضمانت کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں قیدی رہا۔ قید کا وقت گزرا تو لوگوں نے کیون کی عظمت کو مانا، کتابیں لکھی گئیں اور آج وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں وہ لیکچر دے چکا ہے۔ اس کی کتابیں کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ دنیا کی بڑی کمپنیز اس سے اپنے کمپیوٹر محفوظ بنانے کے لیے کام کی دعوت دیتی ہیں۔ کیون کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ کون سا تھا؟ Hacker is here, save me, check me, hacking. وہ دن جب 8 سال کمپیوٹر سے دور رہنے کے بعد دوبارہ اس نے کمپیوٹر پر کام کیا۔ ان 8 سالوں میں کمپیوٹر کتنا ترقی کر چکا ہے۔ وہ خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ جدید کمپیوٹر کو ہیک کرنے کے لیے کچھ دن لگیں گے، مگر اب غیر قانونی ہیکنگ نہیں کرنی، بلیک ہیٹ ہیکنگ نہیں بلکہ وائٹ ہیٹ ہیکنگ۔ وہ ایف بی آئی جو کبھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی آج اسے کہتی ہے کہ کمپیوٹر کو محفوظ بنانے میں ان کی مدد کرے، اور کیون خوش ہو کر ان کی مدد